दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। रजब का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जो मशरिकी तहजीब का नमूना था। जब उसने होश संभाला तो खुद को एक ऐसे घर में पाया जहां बाप की शफकत तो थी लेकिन मां की ममता ना थी। क्योंकि मां सौतेली थी तभी वो दबा दबा सा रहता था। दिन गुजरते रहे, अल्लाह ताला ने उसको एक छोटी सी बहन अता कर दी। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशी खाक में मिल गई, क्योंकि सौतेली मां उसको छोटी बहन के करीब नहीं आने देती थी। स्कूल से आते ही घर के कामों में लगा देती। उसे दादा दादी के घर जाने का भी वक्त ना मिलता था, और जब जाता तो उदास वापस आता कि वो भी उसके साथ दूसरे बच्चों के जैसा प्यार नहीं करते थे, और इस बात को वो बेहद महसूस करता था। और भी कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था जहां से उसे प्यार मिलता। वक्त गुजरता चला गया। घर में 2 और बहन भाइयों का इजाफा हो गया। रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। उन्हें आपस में खेलते देखकर उसे बड़ी खुशी मिलती। बस यही एक खुशी थी जो उसकी जिंदगी में बाकी रह गई थी। जब सौतेली मां अपने बच्चों को प्यार करती तो रजब सोचता कि मेरी मां कौन है और कहां है। उसने कई बार अपने बाप से पूछा, मगर उस शख्स ने हमेशा टाल मटोल से काम लिया। मैट्रिक के बाद रजब कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहा था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। सब कुछ होते हुए भी अब वो भरी दुनिया में अकेला था। अपनी मां के बारे जानने की शदीद आरज़ू उसे तड़पाती रहती थी। एक दिन उसने अपनी दादी के पास जाकर पूछा, दादी बता दीजिए ना, मेरी मां कौन थी और कहां है? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे अपनी हकीकी मां के बारे में जानना है। बेटा, तुम्हारे बाप ने एक ईरानी औरत से शादी की थी। वो ईरान नौकरी के सिलसिले में गया था। चंद बरस तुम्हारी मां के साथ गुजारे, फिर उनमें ना जाने किस बात पर इख्तलाफ हुआ कि तुम्हारे बाबा तुम्हें लेकर पाकिस्तान आ गए और दोबारा उस बीवी के पास ना गए। कभी उसने हमसे इस बारे में कोई बात ना की। हम बहुत पूछते थे मगर वो नहीं बताता था। बिलाखिर हमने सवाल करना ही छोड़ दिया। दादी की अधूरी बात ने रजब को बेचैन कर दिया। उसने सोचा कि जरूर कोई राज की बात है जो ये लोग मुझे नहीं बताते। वो हर वक्त सोचों में गुम रहने लगा कि मेरी मां कैसी होगी, कहां पता करूं। इन्हीं तफक्कुरात में घिरकर उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो घर वालों के रवैयों से भी दिल बर्दाश्ता हो गया था। कौन है मेरा इस घर में? कोई भी तो नहीं। सौतेली मां तो चाहती यही थी कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। ये सोचकर वो नौकरी की तलाश में कराची गया। ये एक बड़ा शहर था जहां उसे कदम कदम पर धक्के खाने पड़े, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत मजदूरी से कुछ रकम इकट्ठी कर ली। सोचा कि ईरान जाकर मां को तलाश करूंगा, क्या खबर खुदा मिला दे। लेकिन वसाइल ना होने की वजह से वो मायूस होकर लाहौर आ गया। यहां भी सुकून ना मिला। मां की याद हर वक्त दिल में रहती। यहां उसे एक फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई। अब वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगा। 2 साल में उसने खासी रकम जमा कर ली। फैक्ट्री में उसे एक ऐसा शख्स मिला जिसका बड़ा भाई फारसी का उस्ताद था। रजब ने उसे इस्तदा की कि वो फारसी पढ़ना चाहता है। यूं उस आदमी के तवस्सुत से उसकी रसाई फारसी के उस्ताद तक हो गई। उसने 6 माह शाम को ट्यूशन ली और कुछ न कुछ फारसी की सुध-बुध हासिल कर ली। रुपया पास हो तो आदमी की मुश्किल आसान हो जाती है। बहरहाल किसी तौर उसने ईरान का वीजा हासिल कर लिया। इस मरहले पर भी फारसी के उस्ताद ने उसकी मदद की। ईरान जाने से पहले वो दादा के पास आया
تاکہ ماں کا کچھ اتا پتہ معلوم کر سکے، لیکن ناکامی ہی ہوئی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اسے روانہ ہونا تھا۔ 2 دن بعد وہ ایران کے شہر تہران میں موجود تھا۔ انسانوں کے اس بھرے سمندر میں ماں کو کہاں تلاش کرتا؟ جو فارسی وہ سیکھ کر آیا تھا وہ کتابی تھی، اور عام بول چال کی زبان اور طرح کی تھی۔ تب اس نے سوچا کہ پہلے یہاں کی عام بول چال سیکھ لوں، پھر شاید کام بن جائے۔ یہاں موجود چند پاکستانیوں نے اس کی کافی مدد کی اور ایک فیکٹری میں اچھی نوکری دلوا دی۔ اب وہ کافی حد تک فارسی زبان سیکھ گیا تھا، گزارے لائق بول اور سمجھ سکتا تھا۔ سال بھر یہاں رہنے کے بعد وہ بہت اچھی طرح اس ملک کی زبان سیکھ چکا تھا۔ اس بنا پر اسے ایک اور اچھی نوکری مل گئی۔ تنخواہ بھی زیادہ تھی، لیکن رہائش نہ ملی۔ اب اس کو اپنے لیے رہائش تلاش کرنا تھی۔ جس فیکٹری میں کام ملا تھا انہوں نے 2 سال کا معاہدہ کر کے اس کا ورک پرمٹ بنا دیا۔ اس طرح ایران میں اس کی حیثیت قانونی ہو گئی۔ رجب نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بتا رکھا تھا کہ مجھے رہائش کے لیے کرائے پر کمرہ درکار ہے۔ ایک واقف کار نے بتایا کہ الگ مکان تو نہیں ملے گا، البتہ میری جاننے والی ایک خاتون سے بات ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کے اوپر بنا ہوا ایک کمرہ کرائے پر دینے کی خواہش مند ہے۔ گراؤنڈ فلور پر وہ خود رہتی ہیں۔ رجب اس شخص کے ساتھ وہ رہائش دیکھنے چلا گیا۔ مالکہ نے پہلا سوال یہی کیا کہ تمہارا کس ملک سے تعلق ہے؟ پاکستان سے، رجب نے بتایا۔ یہ سن کر وہ ذرا دیر کو سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، کل اپنا سامان لے کر آنا۔ کرایہ مناسب تھا، چنانچہ وہ اگلے دن ہی سامان کے ساتھ ایرانی عورت کے مکان پر پہنچ گیا۔ کمرہ چھت پر تھا، جس کو صاف ستھرا کر کے قالین بچھا دیا گیا تھا۔ مالکہ کی ایک بیٹی تھی۔ شام کو وہ اپنی بیٹی کو لے کر رجب کے کمرے میں آئی اور بولی، یہ میری بیٹی فریدے ہے، تم پاکستان میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ رجب نے تفصیل سے اپنے علاقے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، میں یہاں ایک مقامی فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ تب اس عورت نے بتایا کہ میری شادی ایک پاکستانی سے ہوئی تھی، ہمارا ایک بیٹا ہوا جس کا نام شبیر علی رکھا گیا۔ ہماری زندگی بہت پرسکون تھی، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی، خدا کا بہت فضل تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ان دنوں میرا بیٹا 3 برس کا تھا جب میرا شوہر اس کو دادا دادی سے ملانے پاکستان لے گئے، لیکن پھر واپس نہ آئے کیونکہ ان کے والدین نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں میرے پاس رہیں۔ ادھر میرے والدین نے مجھے پاکستان جانے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا آخر کوئی تو صورت نکلے گی، یا تو میرا شوہر واپس آ جائے گا یا میرے والدین ہی مان جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، شوہر کے لوٹ آنے کے انتظار میں تھی۔ بیٹی پیدا ہو گئی مگر وہ نہ لوٹے۔ میں بہت روئی کیونکہ کوئی شخص طلاق نامہ میرے والدین کے گھر دے گیا تھا۔ مجھے شوہر کا پتہ معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک چلے گئے ہیں۔ ان کا اصل ایڈریس بھی میرے پاس نہیں تھا۔ شوہر تو چلا ہی گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ چلا گیا۔ مجھے ایک ساتھ 2 زخم سہنا پڑے۔ ادھر میرے والدین کسی صورت صلح جوئی کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے تو طلاق نامہ ہاتھ میں پکڑ کر شکر کیا کہ از خود ناطہ ختم ہو گیا۔ وہ بھی یہی چاہتے تھے۔ وہ اس شادی پر راضی نہ تھے۔ میری بیٹی اس وقت 2-3 ماہ کی تھی۔ میں نے اسے خدا کا انعام سمجھ کر صبر و شکر کر لیا، مگر میرے دل میں ہر وقت بیٹے کی یاد رہتی تھی۔ جب آغا صاحب نے بتایا کہ ایک پاکستانی نوجوان کو کمرے کی ضرورت ہے تو میں نے اسی لیے تمہیں رکھ لیا۔
شاید تمہاری مدد سے میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ یہ کہہ کر خانم کافی دیر تک روتی رہی۔ رجب کو بھی دکھ ہوا۔ اس نے خاتون کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کریں، مجھ کو ہی اپنا بیٹا سمجھ لیں۔ میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ شاید اس نیکی کے عوض مجھ کو میری کھوئی ہوئی ماں مل جائے، جس کی تلاش میں میں یہاں آیا ہوں۔ کام کے دوران بھی وہ یہی سوچتا رہا کہ اس عورت کا بیٹا نہیں مل رہا اور میری ماں نہیں مل رہی۔ ہو سکتا ہے یہی میری ماں ہو، لیکن اس کے بیٹے کا نام شبیر تھا اور میرا نام رجب ہے۔ میں کیسے ان کا بیٹا ہو سکتا ہوں؟ مالکن نے تو یہ بتایا کہ ان کا شوہر کا تعلق لاہور سے تھا، مگر اپنے شوہر کا نام نہیں بتایا، جبکہ میرے والد تو گجرانوالہ کے تھے، گھر بھی اسی شہر میں تھا۔ یہ ساری متضاد باتیں تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے۔ پہلی ملاقات میں تو خاتون نے اپنی مختصر کہانی سنا دی تھی، لیکن رجب اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کی جرات نہ کر سکا۔ 2-4 دنوں بعد جب دوبارہ اس کا خانم سے سامنا ہوا تو اس نے چائے کا کہا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تب رجب نے اس کے شوہر کا پتہ مانگا۔ وہ بولی، جو پتہ میرے پاس تھا اس پر تو میں نے کافی خط لکھے تھے، لیکن وہ واپس آ جاتے تھے۔ یہاں میرے شوہر جس کمپنی میں کام کرتے تھے ان کے پاس وہی پتہ تھا۔ اس پر رجب خاموش رہ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ خانم رجب کا خیال رکھتی اور کھانے پینے کو بھی پوچھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی انکار کر دیتا، کبھی اس کے اصرار پر ان کے گھر سے کھانا کھا لیتا۔ اس طرح خانم نے اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ بھی اس عورت کا خیال رکھتا تھا اور چھٹی والے دن ان کے کچھ کام کر دیا کرتا تھا۔ یہاں تو صرف کام تھا یا پھر تنہائی۔ رجب کو اپنی زندگی خزاں جیسی لگتی تھی۔ دل کی کلی ہمہ وقت مرجھائی رہتی تھی۔ دفتن اس کی زندگی میں بہار کا جھونکا آ گیا۔ خانم کے رشتے میں وہ بھانجی لگتی تھی اور نام اندلیب تھا۔ وہ حسن کا شاہکار تھی۔ یورپ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ کئی سال بعد یہ لوگ ایران آئے تھے۔ اس وقت تک رجب خانم کے گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ تبھی مہمانوں نے بھی اسے اہمیت دی تھی۔ اندلیب کے آنے سے اسے دلی خوشی ملی اور جینے کا احساس بھی ہوا۔ وہ لوگ چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں تو اندلیب اپنے والدین کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے سے رجب اور زیادہ اداس رہنے لگ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز پائی اور پھر کھو دی۔ 2 سال ایران میں بیت چکے تھے۔ اب اس کو گھر کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس نے چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ پاکستان آ کر اس نے سب سے پہلے اس ایڈریس پر پتہ کیا جو خانم نے دیا تھا۔ وہاں تو کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اب دل ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ خانم کی شفقت یاد آتی تھی۔ گھر میں بہن بھائی تھے اور دادا ان کے ساتھ رہتے تھے۔ رجب کبھی کبھار دادا کو کچھ رقم بھجوا دیتا تھا تاکہ وہ اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کو اس کی طرف سے کچھ نہ کچھ لے کر دے دیں۔ ایک دن باتوں باتوں میں اس نے دادا سے التجا کی کہ اگر آپ کو میری ایرانی ماں کا پتہ معلوم ہے تو خدا کے واسطے مجھے بتا دیں۔ ان کو پوتے کی حالت پر رحم آ گیا۔ کہا، ہاں پتہ ہے میرے پاس، گرچہ تمہارے والد نے منع کیا تھا کہ تم کو نہ بتایا جائے، کہیں تم ہم لوگوں کو چھوڑ کر نہ چلے جاؤ، لیکن اب جب کہ تم رہتے ہی وہیں ہو تو میں تم کو پتہ بتا دیتا ہوں۔ وہ رجب کو اپنے کمرے میں لے گئے اور ایک پرانے صندوق کا تالا کھول کر کچھ کاغذات نکالے۔ رجب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا۔
دادا نے چند فوٹو اس کے سامنے رکھ دیے۔ فوٹو دیکھ کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا، کیونکہ یہ فوٹو اس نے خانم کے پاس دیکھے تھے۔ تو کیا خانم میری سگی ماں ہے اور فریدے میری سگی بہن؟ تبھی میں ان لوگوں میں رہ کر اپنے آپ کو غیر نہ سمجھتا تھا۔ اس رات خوشی سے وہ سو نہ سکا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوا۔ دوسرے روز اس نے ایران فون کیا۔ پتا چلا کہ ماں سخت بیمار ہے اور ہسپتال میں داخل ہے۔ وہ بے چین ہو گیا اور دادا سے تصویریں لے کر تہران روانہ ہو گیا۔ سفر کٹ ہی نہ رہا تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر اترا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سارا شہر باہیں کھولے اس کا منتظر ہو۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا۔ فریدے موجود تھی۔ وہ رونے لگی۔ رجب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بہن رو مت، میں آ گیا ہوں۔ دونوں اسی وقت ہسپتال پہنچ گئے۔ ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کا سر سہلاتا رہا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب خانم کو ہوش آیا تو رجب کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پہلا سوال کیا، کیا میرا بیٹا مل گیا ہے؟ ہاں ماں، تمہارا بیٹا مل گیا ہے۔ اچھا، جب تم پاکستان جا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل گواہی دیتا تھا کہ میرا بیٹا مل جائے گا۔ بیٹے کے مل جانے کی خوشخبری سن کر خانم کی طبیعت سنبھل گئی۔ تب رجب نے وہ تصویر میں جو دادا سے لے کر آیا تھا اسے دے دی اور کہنے لگا، یہ میرے بچپن کی تصویریں ہیں، آپ نے مجھ کو گود میں اٹھا رکھا ہے، دادا جان نے یہ سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں اور میرے بابا جان کا انتقال ہو چکا ہے۔ دادا کے پاس میری سوتیلی ماں اور میرے بہن بھائی رہتے ہیں۔ غرض اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس خوشی میں خانم نے بہت بڑی دعوت رکھی۔ انہی دنوں اندلیب ایران آئی ہوئی تھی۔ خانم نے بہن سے بات چیت کر کے رجب سے اس کی منگنی کر دی۔ اب رجب کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ اندلیب نے اسے حیات کی ہر خوشی دی۔ اس نے فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر اپنا بزنس کیا، جس کے لیے خانم نے اسے رقم فراہم کی تھی۔ 2 سال بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ انہی دنوں ایران کے حالات خراب ہو گئے تو اندلیب رجب اور اپنے بیٹے کے ساتھ جرمنی چلی گئی، جہاں اس کے والدین رہتے تھے، جبکہ خانم اور فریدے ایران میں رہ گئے۔ یوں یہ فیملی 3 ملکوں میں بٹ گئی، پاکستان، ایران اور جرمنی۔ میں سوچتی ہوں کہ کبھی انسان کی لگن اتنی سچی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے درد جدائی کو از خود دور کر دیتا ہے، اور جو بات ناممکن لگتی ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے۔